ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی دوپہر خبرنامہ. میں ہوں آپ کا دوست نصیر غیاث. آئیے سب سے پہلے دیکھیں گے سرخیاں. ہر 3 ماہ میں ضلع ترقیاتی جائزہ کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کا مجلس نے کیا مطالبہ. اراکو وشاکھاپٹنم میں منعقدہ ارکان مقننہ کے تربیتی اجلاس سے احمد بلالہ اور امین جعفری کا خطاب. چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کا دورہ اراکو خراب موسم کے باعث منسوخ. ایس جگن موہن ریڈی کی آرمور میں کسانوں کے لیے بھوک ہڑتال دوسرے دن میں داخل. وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا کی یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات. عالمی دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے پر دیا زور. صاحب گنج جھارکھنڈ کے قریب دہلی برہما پترا ٹرین کا مال گاڑی سے تصادم. 5 مسافرین ہلاک، کئی زخمی. شہنشاہ غزل مہدی حسن کی حالت نازک، کراچی کے ہاسپٹل میں زیر علاج. امریکہ کے صدر باراک اوباما کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل سے ملاقات. مشرق وسطی اور ایران کے مسئلے پر بات چیت. اور شام کے صدر بشار الاسد کے بیان کی امریکہ نے کی مذمت. کہا اسد کی تقریر نااہلی کا ثبوت. اور اب پیش ہے خبریں تفصیل سے. مجلس اتحاد المسلمین نے اراکو میں جاری اراکین مقننہ کے تربیتی پروگرام کے دوران ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہر 3 مہینے میں ضلع ترقیاتی جائزہ کمیٹی یعنی DDRC کا اجلاس باقاعدہ طور پر طلب کیا جائے. اس تربیتی پروگرام میں مجلس کی جانب سے رکن اسمبلی احمد بلالہ اور رکن کونسل سید امین الحسن جعفری شرکت کر رہے ہیں. احمد بلالہ نے تربیتی پروگرام کے دوران جو لیکچر پیش کیے گئے اس کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ MLAs کے علاوہ اس طرح کے لیکچرز عہدیداروں کے سامنے بھی پیش کیے جانے چاہیے. انہوں نے کہا کہ DDRC کے اجلاس باقاعدہ طور پر طلب نہیں کیے جا رہے ہیں. گزشتہ 3 سال کے دوران صرف 3 مرتبہ اجلاس طلب کیا گیا ہے. انہوں نے اسپیکر این منوہر سے خواہش کی کہ وہ ضلع کے انچارج وزراء یا پھر ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہر 3 ماہ میں ایک اجلاس طلب کرنے کی ہدایت دیں. مجلسی رکن اسمبلی نے کہا کہ لیکچر کے دوران جو فلاحی پروگرام بتائے گئے ہیں ان پر عمل آوری کو یقینی بنایا جانا چاہیے. رکن کونسل جناب سید امین الحسن جعفری نے بجٹ سے متعلق سوالات کیے. Excellent. And today also Takkar Sahab what information he has given, it's well taken and it's very hard efforts made by these people. And I want the implementation of this program according to Takkar Sahab was on the district level DDRC meeting. The main thing is that the government should be keen on that for the implementation of these programs and what are the budget and what are the amount is available, how to get it implemented. So for that the government should be very keen and government should direct all the district in charge ministers and the officials to conduct the meeting promptly. In 3 years of my tenure, I am first time elected MLA. If I am not wrong, only 3 DRC meetings happened. That is what he was saying. It's very unfortunate. No. Look at West Bengal. Yeah, that is correct. That is correct, sir. So, if, all this representation and lecturers, yesterday what Mr. Madhukar has also given, we all can enforce that discipline. We all can enforce that discipline. No, sir. Yes. If we want the DRC meeting, the DRC meeting is not happening. We can bring the government should direct, or you should direct, minimum 3 once in 3 months the DRC meeting should happen. They are least bothered to happen. If there is no meeting, how can we implement all these things? And before the meetings, all information what they are giving over here to all the respected members, all information should be given. आपको हो रहा था so during the Telugu Desham time, the performance indicators were evolved. So the performance indicators about all the departments, about every activity, about the revenues, about the expenditures, all these things. Those performance indicators, that scheme was given up in the last 7-8 years. And Mr. Takkar has referred to Vision 2020.
So what had happened to Vision 2020 was, after 2004 elections, that was dumped into the Musi River. No. That Vision 2020. Sahab, is a correction, because what you're saying is going on record. Thakkar Sahab has not said Vision 2020. He said if we want the state to be what we want to be by 2020, let us plan like this. He has not referred to a document or a program. Yeah. And another thing is, what was happening was, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का विशाखापट्टनम अराकू का दौरा मनसूख कर दिया गया। अराकू में पहली मरतबा मुंतखबा अराकीन मुखन्ना का सह रोज़ा खुसूसी तरबियती प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें शिरकत के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी आज सुबह खुसूसी तैयारे से रवाना होने वाले थे, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से अहदेदारों ने रिपोर्ट तलब की। ख़राब मौसम की वजह से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का ये दौरा मनसूख कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने बताया कि किरण कुमार रेड्डी सुबह 7 बजे ही विशाखापट्टनम के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन ख़राब मौसम और सिक्योरिटी वजूहात को देखते हुए उनका ये दौरा मनसूख कर दिया गया है। आरमूर निज़ामाबाद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह और कड़पा एमपी वाईएस जगन मोहन रेड्डी की किसानों के लिए की जाने वाली भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। मुआफिक तेलंगाना जमातों की जानिब से वाईएस जगन की इस हड़ताल की मुखालिफत की जा रही है। इसके बावजूद हड़ताली कैंप में तवक्को से ज़्यादा अवामी हुजूम देखा जा रहा है। आज सुबह ज़िले निज़ामाबाद से आए हुए ख़वातीन तंजीमों के नुमाइंदों ने वाईएस जगन से मुलाकात की और कहा कि वाईएसआर के दौर में किसान इस तरह परेशान नहीं थे जैसा कि आज परेशान है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि नलगुंडा ज़िले के फ्लोराइड मसले और प्राहानिता चवड़ला प्रोजेक्ट के लिए भी मुहिम चलाएंगे। मरकजी वजीर और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने राब्ता कमेटी के गुज़िश्ता इजलास की रवैदाद मंजर आम पर आने का नोट लेते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस बोसा सत्यनारायण से इसकी वजाहत तलब की है। ज़राए के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद ने इजलास के दौरान पार्टी उमूर पर जो बातचीत की गई थी उसकी मीडिया में इशाद पर बरहमी का इजहार किया है और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट मांगी है। राब्ता कमेटी के इजलास में गुलाम नबी आज़ाद ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बोसा सत्यनारायण के दरमियान तालमेल की कमी पर नाराज़गी का इजहार किया था। दूसरे दिन बंद कमरे में हुए इस इजलास की रवैदाद अखबारात की जीनत बन गई, जिस पर गुलाम नबी आज़ाद बरहम हैं। वज़ीर ख़ारजा एस.एम. कृष्णा ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मंगल की शब मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हिंद इसराइल ताल्लुक़ात के इस्तेहकाम के अलावा दीगर उमूर पर दोनों क़ायदीन के दरमियान बातचीत हुई। इस मौके पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस.एम. कृष्णा ने कहा कि आलमी दहशतगर्दी से निमटने के लिए दोनों मुल्कों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी दोनों मुल्कों के लिए एक बड़ा मसला है। वज़ीर ख़ारजा हिंद इसराइल के दरमियान फ्री ट्रेड यानी मुफ्त तिजारत के माहिदे पर भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुक़ात में इस्तेहकाम होने की उम्मीद है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल और हिंदुस्तान के सिफारती ताल्लुक़ात 20 बरसों से है और उन्होंने इन ताल्लुक़ात की मजबूती के लिए हर तरह का ताउन फराहम करने का आज़म किया। साहिबगंज रियासत झारखंड में 2 ट्रेनों में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। चारशंबे की सुबह एक मालगाड़ी और दिल्ली आने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल रेलगाड़ी में तसादुम हुआ। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ब्रह्मपुत्रा रेल कोरोनोटो रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी और इस ट्रैक पर मालगाड़ी को पीछे लिया जा रहा था। हादसे के नतीजे में ब्रह्मपुत्रा मेल का एक डब्बा पटरियों से उतर गया, जिसमें सवार अफराद हलाक हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद इस हादसे की तहकीकात का रेलवे हुक्काम ने ऐलान किया है। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन को तबीयत की खराबी के बाद कराची के खानगी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। मेहदी हसन के बेटे आरिफ मेहदी के मुताबिक गज़ल गो मेहदी हसन की रात गए तबीयत बिगड़ जाने के बायस स्टेडियम रोड कराची पर वाक़े एक खानगी हॉस्पिटल में उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। आरिफ मेहदी का कहना था कि मेहदी हसन को सांस लेने में तकलीफ़ की शिकायत है।
والے کم ہونے تیری محفل میں تیری محفل میں. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں مشرق وسطیٰ اور ایران کے مسئلے پر بات چیت کی گئی. وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق امریکی صدر اور سعودی وزیر خارجہ نے مضبوط باہمی تعلقات جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا. انہوں نے ایران کی نیوکلیئر پیش رفت، یمن میں جاری سیاسی بحران سمیت خطے کے معاملات پر تفصیلی بات چیت کی. امریکی صدر نے سعودی عرب کے شاہ عبداللہ کی خیریت دریافت کی اور ان سے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. ادھر امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ایران کی جانب سے خم شہر کے نزدیک یورینیم افزودگی کرنے کی نئی کوششوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے تہران حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے متنازع نیوکلیر پروگرام کے بارے میں مغربی طاقتوں سے سنجیدگی سے مذاکرات شروع کرے. ہلری کلنٹن کی جانب سے یہ بیان امریکہ کے ان خدشات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایران پرامن جوہری پروگرام کی آڑ میں جوہری ہتھیار تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. امریکہ نے ایران کو ان کوششوں سے روکنے کے لیے گزشتہ ماہ اس پر اضافی پابندیاں عائد کر دی تھیں. پاکستان کے شمالی مغربی قبائلی علاقے خیبر میں ایک بم حملے میں 35 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور اس میں 60 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے. مقامی ذرائع کے مطابق کم از کم 11 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. مقامی عہدیدار مطہر زیب کے بقول ایک ریموٹ کنٹرول بم مسافر گاڑی میں نصب کیا گیا تھا. دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ قریب کھڑی 1 درجن سے زائد گاڑیاں تباہ ہو گئیں. AFP کے مطابق گزشتہ 4 سال میں قریب 5000 شہری خیبر میں بدامنی کی نظر ہو چکے ہیں. اسلام آباد حکومت کے مطابق اسی عرصے میں 3000 سے زائد فوجی عہدیداروں کی ہلاکت ہوئی ہے. امریکہ نے شام کے صدر کی جانب سے سیکیورٹی کے کریک ڈاؤن کے دفاع کی تازہ کوششوں کی مذمت کی ہے. واشنگٹن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس سے بشار الاسد کی نااہلی ظاہر ہوتی ہے. امریکہ نے شام کے صدر بشار الاسد کی جانب سے منگل کے دن کی گئی ان کی تقریر پر رد عمل میں کہا ہے کہ گزشتہ 10 ماہ سے جاری عوام پر ہلاکت خیز دباؤ سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور نہ ہی سیاسی اصلاحات سامنے لائے ہیں. بشار الاسد نے منگل کو دمشق یونیورسٹی کے کانفرنس ہال میں تقریباً 2 گھنٹے جاری رہنے والی تقریر میں کہا تھا کہ شام کو درپیش حالات کے ذمہ دار دہشت گرد اور تخریب کار ہیں اور ان کے ساتھ آہانی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. انہوں نے عہدہ چھوڑنے سے بھی انکار کیا. گزشتہ برس جون کے بعد سے ان کا یہ پہلا خطاب تھا. اقوام متحدہ کے مطابق شام میں گزشتہ 10 ماہ کے دوران 5000 افراد ہلاک ہوئے ہیں. انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کے قریب ساحل پر 7.3 کی شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی تھی جسے بعد میں واپس لے لیا گیا. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق انڈونیشیا کے ساحلی علاقے آچے سے 261 میل جنوب مغرب میں 29 کلومیٹر گہرائی میں یہ زلزلہ آیا. سمندر کی گہرائی میں آنے والے اس زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی. زلزلے کے بعد آچے میں عمارتیں اور مکانات لرزا گئے اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے. امریکی ذرائع ابلاغ نے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن کے امیدوار کے انتخاب کے دوسرے مرحلے میں مٹ رومنی کو فاتح قرار دیا ہے. نیو ہیمپشائر میں منگل کی شب ہونے والے انتخابات میں رون پال دوسرے اور جان ہینمسٹمن تیسرے نمبر پر رہے. AFP نے CNN، فاکس نیوز اور MSNBC کے حوالے سے بتایا کہ انتخابی نتائج میساچوسٹس کے سابق گورنر مٹ رومنی کے حق میں ہے. وہ قبل ازیں آئیوا اور اب نیو ہیمپشائر میں فتح کے بعد نومبر کے صدارتی انتخابات میں صدر باراک اوباما کا سامنا کرنے کے لیے فیورٹ ریپبلکن امیدوار ہیں. امریکی ریاست یوٹاوا کے سابق گورنر ہینمسٹن کے لیے تیسرے نمبر کی پیشن گوئی کی گئی. وہ صدارتی انتخابات کی دوڑ میں شامل ہونے سے پہلے چین کے لیے اوباما انتظامیہ کے سفیر تھے. ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے رکن کانگریس رون پال کا نمبر دوسرا بتایا جا رہا ہے.
رومنی نے مانچسٹر میں اپنی انتخابی مہم کے ہیڈ کوارٹر پر حامیوں سے خطاب کے دوران کہا کہ آج رات ہم نے ایک تاریخ بنائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہمیں یاد ہے کہ جب باراک اوباما 4 سال پہلے نیو ہیمپشائر آئے تھے، انہوں نے لوگوں کو ساتھ ملانے کا وعدہ کیا تھا، واشنگٹن میں ٹوٹے ہوئے نظام کو سدھارنے کا وعدہ کیا تھا، ہماری قوم کی فلاح کا وعدہ کیا تھا۔ رومنی نے کہا کہ وہ شاندار وعدوں کے دن تھے جو ایک پرامید صدارتی امیدوار نے کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج عوام کو ایک ناکام صدر کی جانب سے مایوس کن ریکارڈ کا سامنا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں صدارتی امیدوار کا کئی مراحل کے بعد انتخاب کیا جاتا ہے۔ ناظرین آئیے آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ ہر 3 ماہ میں ضلع ترقیاتی جائزہ کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کا مجلس نے کیا مطالبہ۔ اراکو وشاکھاپٹنم میں منعقدہ ارکان مقننہ کے تربیتی اجلاس سے احمد بلالہ اور امین جعفری کا خطاب۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کا دورہ اراکو خراب موسم کے باعث منسوخ۔ ایس جگن موہن ریڈی کی آرمور میں کسانوں کے لیے بھوک ہڑتال دوسرے دن میں داخل۔ وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا کی یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات، عالمی دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے پر دیا زور۔ صاحب گنج جھارکھنڈ کے قریب دہلی برہما پترا ٹرین کا مال گاڑی سے تصادم، 5 مسافرین ہلاک، کئی زخمی۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کی حالت نازک، کراچی کے ہاسپٹل میں زیر علاج۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل سے ملاقات، مشرق وسطی اور ایران کے مسئلے پر بات چیت۔ اور شام کے صدر بشار الاسد کے بیان کی امریکہ نے کی مذمت، کہا اسد کی تقریر نااہلی کا ثبوت۔ یہ تھا 4 ٹی وی دوپہر خبرنامہ، آپ کے دوست کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔